अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन व इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनल क़ुरआन नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 2.19 है, यानी दूसरे सूरे का 19वां सबक, और इसका थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 15। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज़ बाय फ्रेज़ ट्रांसलेशन, इसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। नीचे लफ्ज़ी तर्जुमा देखें। अल्लाहु रूट वर्ड है अलिफ लाम हा से, माने माबूद या बिलखुसूस अल्लाह, इंग्लिश में भी अल्लाह कहेंगे। नेक्स्ट लाइन देखें। यस्तहज़िउ रूट वर्ड है हा ज़ा हमज़ा से, हंसी करता है, सज़ा देता है, इंग्लिश में मॉक्स। नेक्स्ट बिहिम कॉम्बिनेशन है बी और हिम का। वाज़र बी का रूट वर्ड बा है, माने से, और हिम का रूट वर्ड हा मीम से, माने उन। दोनों को कंबाइन करेंगे तो उनसे होगा, इंग्लिश में एट देम। नेक्स्ट लाइन देखें। वयामुद्दुहुम कॉम्बिनेशन है वाह यमुद्दु और हुम का। वाह के माने और के हैं, यमुद्दु का रूट वर्ड मीम दाल दाल से है और माने मदद देता है। हुम यानी उनको, तीनों को कंबाइन करेंगे तो होगा और मदद देता है उनको, इंग्लिश में एंड प्रोलॉन्ग्स देम। फ़ी का रूट वर्ड फ़ा या से है, माने में के, इंग्लिश में इन। तुग़यानिहिम कॉम्बिनेशन है तुग़यानुन और हिम का। चूँकि तुग़यान से पहले फ़ी आया है, नून के दो पेश ज़ेर में बदल के तुग़यानी होता है और हिम के साथ कंबाइन होकर तुग़यानिहिम बनता है। तुग़यान का रूट वर्ड तो गैन वाव या तो गैन या से है, माने सरकशी, और हिम के माने उनकी। दोनों को कंबाइन करेंगे तो होगा उनकी सरकशी, इंग्लिश में कहेंगे देर ट्रांसग्रेशन। लास्ट लाइन देखें। यामहून रूट वर्ड आइन मीम हा से है, माने अंधों की तरह बहके जाते हैं, इंग्लिश में दे वैंडर ब्लाइंडली। फ्रेज़ बाय फ्रेज़ ट्रांसलेशन देखें। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनसे हंसी करता है, वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, और उन्हें ढील देता है उनकी सरकशी में, यामहून के अंधों की तरह बहके जाते हैं। मुकम्मल तर्जुमा आयत का नीचे देखें। अल्लाह उनसे हंसी करता है और उन्हें ढील देता है उनकी सरकशी में कि अंधों की तरह बहके जाते हैं। फ्रेज़ बाय फ्रेज़ ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह मॉक्स एट देम, वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम एंड प्रोलॉन्ग्स देम इन देयर ट्रांसग्रेशन, यामहून दे वैंडर ब्लाइंडली। नीचे कंप्लीट आयत देखें। अल्लाह मॉक्स एट देम एंड प्रोलॉन्ग्स देम इन देयर ट्रांसग्रेशन सो दैट दे वैंडर ब्लाइंडली। यह है ट्रांसलेशन। पिछली आयत के साथ मौजूद आयत को एक बार रिवाइज़ करते हैं। और जब मुनाफिकीन मुलाकात करते हैं इन लोगों से जो ईमान लाए, कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शयातीन से खिलवत में मिलते हैं कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ़ मोमिनीन के साथ मजाक करते हैं। अल्लाह उनसे हंसी करता है और उन्हें ढील देता है उनकी सरकशी में कि अंधों की तरह बहके जाते हैं, यानी आयत नंबर 15 आयत नंबर 14 के कंटिन्यूटी में है। तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है तुग़यान, माने है सरकशी करना, हद से तजावुज़ करना यानी लिमिट्स क्रॉस करना, इसलिए अखलाक़ी व इंसानी हुदूद से तजावुज़ करने वाले को तागूत कहते हैं, यानी जो मॉरल्स के लिमिट्स ब्रेक करता है, तोड़ता है, या जो ह्यूमैनिटी के लिमिट्स को क्रॉस करता है, वैसी शख्सियत को, वैसे शख्स को तागूत कहते हैं। नीचे देखें। यामहून का रूट वर्ड आइन मीम हा से है, माने अमा यानी सरगर्दा, टू वैंडर एमलेसली के मानों में आता है। यामहून यानी वो लोग जो पीपल हु आर वैंडरिंग एमलेसली ब्लाइंडली के मानों में आएगा। तफसीर आयत देखते हैं। अरबी ज़बान में एक माने को जिसके लिए अल्फाज से अदा करना जो क़रीब होते हैं मुशाकिला कहते हैं,
یعنی کوئی ایک ورڈ ہے اس کے سملر معنوں سے، یعنی ایسے ورڈز یوز کریں جس کے معنی سملر ہیں تو اس کو مشاکلہ کہتے ہیں. جیسا اگزامپل ہے یہاں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی، یعنی جیسا برائی کریں گے لوگ اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بھی ویسے ہی انداز میں دے گا. ایک اور مشاکلہ کی مثال وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں. یعنی دشمنوں نے کننگ پلاٹ کیا، ایسی پلاٹنگ کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، پیغمبران اسلام کو نقصان پہنچائیں. جب بھی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی تو اللہ نے بھی ان کے خلاف پلاٹ کیا. یہ معنی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ بھی کننگ ہے، بلکہ ان کی جو حرکت تھی، عمل تھا، اس کے ایکولنٹ ان کو اللہ نے سزا دی، یہ معنوں میں آتا ہے. یعنی لفظی معنی یہ ہے کہ انہوں نے مکر کیا، یعنی کننگنس کیا. خدا نے ان سے مکر کیا، یعنی خدا نے ان کا جواب دیا، ان سے اس مکر کا انتقام لیا. اور خدا سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے، یعنی انتقام لینے کے معاملے میں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی مکر کی سزا دینے والا ہے، بدماشی کے نتیجے میں خدا کا سزا دینا مراد ہوتا ہے. اسی طرح وغضب اللہ علیہم، اللہ نے ان پر غضب کیا، یعنی ان کو سزا دی، ان پر غضب نازل کیا. یہ معنی نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، یہ معنی ہیں غضب اللہ کے کہ اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی سزا دی. استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے. یعنی ہم جو آیت پر فوکس کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 15 کا یہ جو فریز ہے اللہ یستہزئ بہم، اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے. اس تحقیق کے مطابق اللہ یستہزئ بہم یعنی اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے. سزا جو انصاف کا تقاضا ہے بری نہیں ہوتی. اور اسی طرح فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا اور خدا نے ان کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یعنی اللہ نے ان کو ان کے اعمال کے مطابق کمپیٹیبل پنشمنٹ دیا، یہ معنی ہوں گے. حالانکہ اللہ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے، لیکن ان کو بھلانے پر جو سزا دی گئی اس کو بھلانے سے تعبیر کیا گیا. اس طرح استہزاء پر منافقین کو جو سزا دی گئی اس کو بھی استہزاء کہا گیا. یعنی وہ جو مذاق اڑاتے تھے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنین کا، تو اللہ نے اس کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق ان منافقین کو سزا دی. ایک اہم بات یہ ہے کہ جب منافقین نے مومنین سے مذاق کیا تو اللہ نے مومنین سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی مومنین کے تمسخر کا جواب، تم بھی منافقین کے تمسخر کا جواب تمسخر سے دو. یعنی جب ہپوکریٹ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑائے، تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی ان کا مذاق اڑاؤ، نہ ہی مسلمانوں سے ایسا کہا، بلکہ اللہ نے خود انتقام لیا. جبکہ دوسرے پیغمبران اسلام کا معاملہ کچھ اور تھا. جیسا دیکھیں یا سورہ ہود آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اور وہ کشتی تیار کرنے لگے، اور تیاری کے دوران جب کبھی ان کی قوم میں سے کسی رئیس گروہ کا ان پر گزر ہوتا تو ان سے ہنسی کرتے. آپ فرماتے، یعنی نوح علیہ السلام فرماتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے رہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا تم ہم پر ہنستے ہو. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب اتارنے کا فیصلہ اللہ نے کر لیا، جب طوفان آنے کی اطلاع نوح علیہ السلام کو دے دی گئی تو اللہ کے حکم سے ایک کشتی تیار کرنے لگے. چونکہ وہ ریگستانی مقام تھا، کفار اور منافقین نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے کہ یہ ریگستان میں کشتی کہاں چلاؤ گے. تو اس کا جواب نوح علیہ السلام بذات خود دے رہے ہیں کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنسیں گے. یہ ان کا جواب تھا نوح علیہ السلام کی طرف، ان کے لیے جواب تھا نوح علیہ السلام کی طرف سے. لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور ہے یہاں بتایا جا رہا. بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے پر اللہ کو منافقین پر جلال آیا اور فرمایا کہ اس تمسخر کا جواب میں خود دوں گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ اندھوں کی طرح بہکے جاتے ہیں.
یہ اللہ کی طرف سے انتقام ہے۔ خدائی تمسخر کا طریقہ یہ ہے کہ ان منافقین کو سرکشی میں ڈھیل دے کر مزید تباہی سے دوچار کر دیا جائے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ان کی سزا تھی کہ ان کو ڈھیل دی گئی گناہوں میں اڑے ہوئے رہنے کی، تاکہ وہ عذاب کے مکمل حقدار بن جائیں۔ خدائی تمسخر کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، وَلَا يَحْسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کفر میں مبتلا رہنے کے لیے مزید مہلت دے دیتا ہے تاکہ ان کے گناہوں میں ترقی ہوتی جائے اور وہ جہنم کے مکمل حقدار بن جائیں، جہنم کے تمام عذابوں کے مکمل حقدار بن جائیں۔ دور جدید کے منافقین کے سلسلے میں دیکھیں، منافقین غیر مذہب والوں سے ملتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کے جانثار اور وفادار ہیں، کہتے ہیں یہ ناداں مسلمان دنیا کے نشیب و فراز سے واقف نہیں، وہ سرکار سے یعنی آپ لوگوں سے مخالفت کرتے ہیں۔ یہ دور جدید کا ہیپوکریٹس کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ نان مسلم سے ملتے ہیں، ان سے دوستی بتاتے ہیں اور وہاں پر جا کر مسلمانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ہم ان کو یعنی مسلمانوں کو رفتہ رفتہ اپنے رنگ پر لائیں گے، یعنی ان کو بھی ہم اپنی طرح ہیپوکریٹس بنا لیں گے۔ اسکول سے دینی تعلیم تو نکال دی گئی اور جہاں باقی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی نکال دی جائے، یعنی یہ دینی تعلیم سے دشمنی رکھتے ہیں، بظاہر مسلمان بن کر اسکولوں سے دینی تعلیم کو یہ ختم کرنے کی کوششوں میں مگن رہتے ہیں۔ عربی کو ہم مٹا رہے ہیں، یہ ہے منافقین کا قول۔ عربی سے خاص دشمنی، اب قرآن سے غرض نہیں، ہم ہمارے من مانے ترجموں اور تفسیروں کے سوا کچھ نہیں جانتے، انہیں عربی سے واقف نہیں ہوتے، قرآن کے من مانے ترجمے کر لیتے ہیں، تفاسیر لکھ لیتے ہیں اور کثیر تعداد میں مسلمانوں کو یہ غلط تفاسیر سے بھٹکانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر رہے ہیں اور بہت سے لوگ جھوٹے پیغمبر بن رہے ہیں، یعنی اپنے لوگوں میں یہ لوگ پیغمبر بھی ٹھہرا رہے ہیں، اپنی پیغمبری کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے پیشواؤں کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ گویا وہ بھی پیغمبر ہیں اور ہماری کوشش پوری ہے کہ ہم ان کو بھی پیغمبر ثابت کر کے رہیں، یعنی یہ جماعت بندی نئے فرقے کریٹ کرتے ہیں اور اپنے لیڈروں کو ایسے اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے وہ بذات خود پیغمبر ہوں۔ بعض لوگ کرشن جی گوتم بدھ کے پیغمبر ہونے کے لیے احادیث وضع کر رہے ہیں، یعنی ایسے احادیث کو ڈرافٹ کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں جن سے ایسی باتیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ بعض قدیم پیغمبروں کے ناموں کو ہندوستان کے اوتاروں پر جما رہے ہیں۔ یہ منافق ان سب کارروائیوں سے بڑے خوش ہیں کہ اب نہ پیغمبر عرب کی ضرورت ہے اور نہ عربی کی۔ اللہ تعالیٰ ان بے راہوں کی بے راہی کو اور بڑھاتا ہے اور ان کو کچھ بھی صحیح راستہ دکھائی نہیں دیتا، چونکہ یہ ہیپوکریٹس کا مقصد گائیڈنس لینا نہیں ہے، ہدایت یا رہنمائی سے ان کو کچھ واسطہ نہیں ہے، یہ صرف خود بھٹکنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں، دین میں نئے فتنے پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ان کو صحیح راستہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ ان منافقین کے ظاہری حال کو دیکھیں گے کہ نہایت متقین کا لباس پہنے ہوئے بات میں شرک و کفر سے ڈرانا، یعنی بظاہر تو مسلمان کا حلیہ اور لوگوں کو شرک و کفر سے ڈراتے ہیں، لیکن بذات خود ان کا باطن شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، کھلے کافروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ان منافقوں سے پہنچتا ہے، یعنی کوئی کفر کر رہا ہے کھلم کھلا تو اس کی اصلیت سے ہم واقف ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر مسلمان بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوزخ کے 7ویں طبقے میں ان کا مقام مقرر کیا گیا ہے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 145 میں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ دور جدید کے منافقین کے سلسلے میں ایک حدیث دیکھیں،
حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آج کل کے منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں۔ انہیں صحابہ کرام کا دور تھا۔ حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے دور میں موجود تھے تب منافقین چوری چھپے منافقت کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں ماحول کچھ اور ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت چھپاتے تھے اور آج اس کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں، یعنی نفاق کو چھپانا بھی ضروری نہیں سمجھتے، اپنا ڈویل ایٹیٹیوڈ پبلکلی پریزنٹ بھی کرتے ہیں۔ Hatred of hypocrites for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It was narrated that Zir said, Ali radiallahu ta'ala anhu said, the unlettered Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ali radiallahu ta'ala anhu نے فرمایا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم made a covenant with me کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک عہد لیا that none but a believer would love me کہ کوئی نہیں لیکن مومن بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے and none but a hypocrite would hate me کوئی نہیں بلکہ ایک منافق ہی مجھ سے نفرت کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا مومن ہونے کی نشانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا ایک منافق ہونے کی علامت ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے مذاق کرنے والوں سے اللہ مذاق کرتا ہے یعنی انتقام لیتا ہے۔ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں انہیں اللہ بھلا دیتا ہے یعنی سزا دیتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہر دور کے منافقین کے ساتھ یکساں ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا جو مذاق اڑاتے ہیں تو پھر اللہ ان سے ضرور انتقام لیتا ہے، کیونکہ یہ عمل منافقین کی صفت ہے، ان کی علامت ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہر دور میں یکساں رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔